नाजरीन, अंजीली मीडिया की जानिब से अपने साथियों डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली और डॉक्टर अख्तर अंजीली के साथ नईम वाइज आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हमारा आज का मौजू जिसकी तरफ मैं आता हूँ, हमारा मौजू है बाइबल सोसाइटी की जानिब से मुतनाज़ा किताब की अशायत का मामला और मसीही कौम की बेचैनी और परेशानी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी 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 तमहीद या इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक किताब है जिसके बारे में 8 मई 2020 को कराची के एक पादरी साहब ने इसके बारे में ये एक वीडियो वायरल उनकी हुई, जो उन्होंने बताया, जबकि ये भी बताया जाता है कि इस मामले को तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल पादी साहब ने उन्होंने बताया कि एक किताब जो इंग्लिश में छपी हुई थी, जिसके बारे में जो मसीही अकीदा है उसके खिलाफ बातें लिखी हुई हैं, जो कोई अमेरिका के या बाहर के मगरब के कुछ सेकुलर हलकों ने उस किताब को शाया किया था, जिसका तर्जमा उर्दू जुबान में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर ने किया, जिसकी सरबराही जनाब लियाकत कैसर और जनाब एंथनी लैमुएल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और लियाकत कैसर साहब जो सदर हैं, ये उनकी सरपरस्ती में ये तमाम मामला हुआ। तो जब ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया तो कराची से एक 14 रुकनी वफ्द जो है पादी साहब की क़यादत में वो लाहौर पहुंचा। बाइबल सोसाइटी में उनकी मीटिंग हुई बाइबल सोसाइटी के उहदेदारान और मेंबर्स के साथ, जहां गालबन बिशप ऑफ लाहौर इरफान जमील साहब भी मौजूद थे। तो उसके बाद ये बताया गया वीडियो में, पादी साहब जो कराची से गए थे, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, शफीक कमल साहब, और हमारे जो बाइबल सोसाइटी के उहदेदारान हैं एंथनी लैमुएल और लियाकत कैसर, इन्होंने अपनी अपनी जगह पे वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कराए जो यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो बताया ये गया कि तमाम मामला अफवाम व तफहीम और खुश उसलूबी से तय पा गया है और बाइबल सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने ये वादा किया है कि वो जो मुतनाज़ा लाइनें हैं या जब मुतनाज़ा बातें उस किताब में मौजूद हैं वो हटा देंगे। इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक बात तो ये कि बाइबल सोसाइटी ने ये तस्लीम किया कि वो बातें मुतनाज़ा हैं, और दूसरी बात ये है कि उसमें एक और अहम नुक्ता जो वाज़िया नहीं हुआ। अगर उन्होंने तस्लीम किया कि ये बातें मुतनाज़ा हैं तो फिर उन्होंने इसकी तारीख क्यों नहीं दी कि हम इस तारीख को हटा देंगे या बल्कि पूरी किताब ही हटा देंगे। इसके बरक्स जो मोहतरम एंथनी लैमुएल और जनाब लियाकत कैसर साहब ने एक वीडियो जो उनकी सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे आई, उसमें उन्होंने इस बात का कतन कोई उन्होंने डिफेंड किया इस किताब को कि इस किताब, बल्कि लियाकत कैसर साहब ने जो हमारे बहुत बड़े आलम है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने ये कहा फरमाया कि इस इशू को उछालने से हमारी किताब की शायद बढ़ गई है, लोग इसको बहुत ज्यादा मांगने लग गए हैं। यानी उनको इस बात की खुशी उन्होंने इजहार की कि किताब अब ज्यादा बिकेगी। तो इसी तरह के जज्बात का इजहार एंथनी लैमुएल साहब ने भी किया। तो सर एक और इसमें बड़ी अजीब बात हुई कि एक गालबन कराची के मौलाना साहब, मैं नाम नहीं उनका ज़हन में, लेकिन उनकी वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद है और मैं गुजारिश करूंगा रिकॉर्ड रूम से कि वो उस वीडियो के वो क्लिप जो 1-2-3 सेकंड के होंगे वो जरूर दिखाएं दो जगह पे। तो उन्होंने एक तो पादरी शफीक साहब जब कराची से चलने से पहले उन्होंने कहा कि जी अगर ये किताब वापस ना ली गई तो हम बाइबल सोसाइटी के जिन्होंने तर्जमा किया उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मौलाना साहब ने कहा कि जनाब आप एंथनी लैमुएल के खिलाफ अदालत में जाओगे
تو ہم انتھنی لیمویل کے ساتھ کھڑے ہوں گے عدالت میں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں انتھنی لیمویل صاحب نے گفٹ کی ہے، اس پہ ان کے سائن بھی ہیں. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ انتھنی لیمویل صاحب اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کتاب میں کیا غلط کہا ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراضات کی تصدیق کی ہے بائبل سوسائٹی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پادری شفیق اول صاحب کا ابھی ویڈیو پیغام میں نے سنا، سماعت کیا ہے گا. پادری شفیق اول صاحب نے بائبل سوسائٹی کے اوپر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے معتدبی کلام مقدس جو چھاپا ہے گا اس سے انہوں نے بیرونی طور پر فنڈنگ انہیں موصول ہوئی ہے گی. اور پادری صاحب نے صاف طور پر یہ اشارہ دیا کہ چائنا اس فنڈنگ میں ملوث ہے، یا جو وہ کمیونسٹ لوگ یا سوشلسٹ لوگ جو ہیں اس فنڈنگ میں ملوث ہیں. اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کرسچینٹی کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے گی. پہلی بات تو پادری صاحب یہ کہ جو ہمارے بائبل سوسائٹی نے جو یہ کتاب شائع کی ہے گی، انارکلی سوسائٹی سے جو کتاب شائع ہوئے گی، سب سے پہلے تو آپ اپنا ایک بات درست رکھ لیں کہ اس کتاب کو شائع کرنے والے انارکلی سوسائٹی بائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں گے. آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرنے والے یا اس کتاب کے پیچھے جو ہے وہ مترجمین جو ہیں وہ مسلمان ہیں یا قادیانی ہیں، پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اس کے مترجمین قادیانی ہیں. اب آپ نے اسٹیٹمنٹ تبدیل کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے جو مترجمین ہیں وہ مسلمان ہیں گے یا پھر قادیانی ہیں. تو پہلے آپ ایک بات طے کر لیں کہ اس کے جو مترجم ہیں وہ کون ہیں گے. اچھا، اس سے پہلے آپ کا یہ بیان تھا کہ جو اصل انگریزی ہے جنہوں نے اس کے اندر لکھا ہے گا، جو اصل اس کے رائٹرز ہیں گے، وہ آپ کے نزدیک وہ مسیح مصنفین ہیں. ابھی آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لبرلز لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، وہ آزاد خیال لوگ ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ بائبل سوسائٹی نے شائع کیا ہے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اپنے بیانیے کے اندر کوئی صداقت موجود نہیں ہے گی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر کورٹ میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم بائبل سوسائٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں کھڑا ہوں، ہماری ٹیم مکالمہ ٹیم کھڑی ہوئی ہے، میاں ظفر اقبال صاحب کھڑے رہیں گے. یہ جن صاحب نے یہاں پر انتھونی اعجاز لیمویل صاحب جو ہیں جنرل سیکریٹری عام، تو ان کی اپنے ہاتھ سے دستخط شدہ کتاب جو ہے مکالمہ ٹیم کے ایک ممبر کے پاس موجود ہے. انتھونی اعجاز لیمویل صاحب جو انہوں نے باقاعدہ اپنے دستخط سے یہ کتاب ہمیں پہنچائی ہے، ہمارے مکالمہ ٹیم کے ایک ممبر کو تحفے میں انہوں نے پیش کیے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگر وقت پڑا تو مسلمان بھی اس مقدمے کے اندر جو انارکلی جو بائبل سوسائٹی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کتاب کے جو مندرجات ہیں، اس کتاب کے مندرجات کے اوپر انشاءاللہ العزیز مسلمان ٹیم یہ ثابت کرے گی کہ ایک ایک جو وہ جملہ ہے وہ مکمل درست جملہ ہے جن پر آپ کو اعتراضات ہیں. آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے اس کے مترجمین نے یا اس کے مقالے کے جو لکھنے والے ہیں رائٹرز ہیں انہوں نے یہ بات کہا کہ بائبل بدل چکی ہے گی، یا بائبل کے اندر جو الفاظات ہیں اس میں یسوع کے اپنے الفاظ مکمل طور پر موجود نہیں ہیں. تو یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ قدیم سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے گی. اس سے پہلے بھی انگریزی مصنفین نے، انگریز رائٹرز نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ بائبل مقدس کے اندر تحریفات کی گئیں، جان بوجھ کر ارادتاً غلطیاں کی گئیں. اس سے پہلے پادری فنڈر صاحب نے تقسیم ہند سے قبل پادری فنڈر صاحب نے رحمت اللہ کرانوی صاحب کے مناظرے میں اس بات کا اعتراف کیا کہ بائبل میں تحریف کی گئی ہے گی. یہ آپ کے پادریوں نے خود باتیں اعتراف کی ہیں کہ لکھ کر دی ہیں، ہمارے کو مسلمانوں کو لکھ کر دی ہیں. تو اگر انتھونی صاحب اگر یہ بات اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ اشکالات وارد کر رہے ہیں، اعتراضات وارد کر رہے ہیں کہ یہ غلط باتیں ہیں اور وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، تو بالکل درست دفاع کر رہے ہیں. تو آپ ہر بات کے پیچھے ایک سازش تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے کوئی سازش موجود ہے، یا اس کے پیچھے جو ہے وہ چائنا موجود ہے، یا اس کے پیچھے فلاں جو ہے وہ کمیونٹی موجود ہے. یہ انتہائی غلط وتیرہ ہے گا. آپ تسلیم کریں کہ بائبل مقدس کے اندر جو کتابیں شامل کی گئی ہیں وہ غیر الہامی کتابیں ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ان کو الہام کا درجہ دیا گیا. آپ اس بات کو تسلیم کریں. یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ڈاکومنٹریوں میں لکھی ہوئی ہیں. آپ کے انجیل کے مفسروں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ مقدس پولوس کے جو خطوط تھے اس کو ابتدائی کلیسیا الہامی تسلیم نہیں کرتی تھی. یہ باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں گی. تو اگر اس کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں گی تو کوئی نئی بات انہوں نے دریافت نہیں کی ہے. یہی پہلے والی کتابیں جو ہے اس کا انہوں نے اردو میں اس کو ڈالنے کی کوشش کی. جو پہلے والی کتابیں تھیں اسی کو انہوں نے اردو جو ہے قالب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے گی. پھر آپ نے
مطالعاتی اشاعت کے اوپر اعتراض کیا. جو آپ نے حوالہ پیش کیا تھا، میں نے 2 سے 3 مناظروں کے اندر وہ حوالہ بھی میں نے دیا تھا کہ عشاء ربانی کی جو رسم ہے یہ مشرکین سے مستعار ہے. تو یہ بات بھی مطالعاتی اشاعت نے صرف نہیں کی، بلکہ اس سے قبل کئی مصنفین نے، کئی مسیحی مصنفین نے یہ بات اقرار کی ہے کہ یہ یونانی اقوام کے اندر یہ رسم پہلے سے موجود تھی. تو آپ صرف ان کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، بائبل سوسائٹی پہ آپ اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ یہ کتابیں میں آپ کی باتیں پہلے سے موجود ہیں گی. تو آپ کبھی جو ہے گریبان چائنا والوں کو پکڑ لیں گے، کبھی آپ گریبان قادیانیوں کو پکڑ لیں، کبھی آپ مسلمانوں کو بلیم جو ہے نا آپ ان کو مجرم ٹھہرا رہیں گے. دراصل آپ کی کتاب میں خامی ہے، آپ کے نوشتوں میں خامی ہے، آپ اس بات کا اعتراف کیجئے. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم مقدمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ابو الحقائق اور اس کی پوری ٹیم، بالخصوص میاں ظفر اقبال صاحب، انشاءاللہ العزیز بائبل سوسائٹی کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے اور ان کو مکمل سپورٹ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. تو یہ جناب یہ مختصراً یہ باتیں بہت لمبی ہیں، لیکن ہم اسی کے ارد گرد اپنی آج کی ڈسکشن جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے. اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی سے، اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تھیالوجی میں ماسٹر ڈگری ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ یہ انگلش لٹریچر میں ماسٹر پروفیسر بھی ہیں. تو یہ بائبل سوسائٹی کے ٹرانسلیٹر بھی ہیں، غالباً یہ امریکہ میں. یہ مجھے نہیں پتا، وہ خود بتا دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. یہ کہاں سے ترجمہ ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ شکریہ نعیم صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ اپنوں نے ہمیں لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا. پانی کم. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ بائبل سوسائٹی کی طرف سے چلا. بائبل سوسائٹی جس کا کام ہی سر وہ ذرا وضاحت کر دیں، آپ جو ٹرانسلیٹر ہیں بائبل سوسائٹی، یہ کہاں پہ، امریکہ میں کیا؟ یہ ادارہ ہے بائبل سوسائٹی کا ہی. بائبل ٹریکٹس ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں مختلف زبانوں میں، اور مجھے اردو میں بائبل ٹریکٹس جو ہیں بائبل سوسائٹی کی طرف سے وہ ٹرانسلیٹ کرنے کی ذمہ داری ہے. اور اس کو انٹرنیٹ پہ بھی پوسٹ کیا جاتا ہے اور پرنٹ کر کے بھی ساری دنیا میں بھیجا جاتا ہے. تو واپس چلتے ہیں بائبل سوسائٹی کے اس، میں تو اسے کارنامہ ہی کہوں گا کہ کیسا انوکھا کارنامہ انہوں نے کیا ہے. بائبل سوسائٹی جس کا کام یا جس کا مقصد یا جس کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ وہ بائبل کی اشاعت و ترویج اور بائبل اور مسیحیت کو پروموٹ کرے اور ڈیفینڈ کرے، ان کی طرف سے ایسی کتاب یا ایسا مواد شائع کرنا میری تو سمجھ سے باہر ہے، اور میرا حال ہے میرے ساتھ بہت سے اور لوگوں کی بھی سمجھ سے باہر ہوگا. اس میں جو میرے نزدیک ایک نہایت ہی اگر لفظ سخت محسوس نہ ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک میرے نزدیک مجرمانہ غفلت ہے کہ اگر اس کتاب کو بغیر دیکھے، اس کتاب کے مواد کو انگلش میں جس کو ترجمہ کیا گیا اس کو بغیر دیکھے ہوئے، بغیر کنسیڈر کیے ہوئے شائع کر دیا گیا ہے، اور بعد میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے عجیب بات یہ مجھے لگتی ہے کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ کے حوالے اسے کیا جائے گا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایڈیٹوریل بورڈ اگر موجود تھا تو وہ پہلے کہاں تھا، اس نے اس کتاب کو پہلے کیوں نہیں دیکھا. اس کتاب کے جو مندرجات ہیں یا چند جو کنٹروورشل پوائنٹس ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہیں. پاکستان میں مسیحیت چونکہ پہلے ہی ایک بہت معمولی سی اقلیت ہے اور بڑی ہی پرسیکیوٹڈ اقلیت ہے، اور ان کے لیے تو یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے. تو یہ جن کا کام تھا اس کو پروموٹ کرنا، ان سے یہ سب کچھ ہونا میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے. اور بعد میں اس کو ڈیفینڈ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ اس سے بھی حیرت انگیز بات ہے. اور ڈیفینڈ بھی اس طرح سے کیا گیا کہ اس میں کسی نے معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا، کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اس میں کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے. بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہماری تو کتاب کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بھی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، لیکن دیکھیں کتاب میں ہے کیا. اس قدر کنٹروورشل اور اس قدر
متنازع وہاں چیزیں ہیں. اور جو لکھنے والے ہیں اس کتاب کے بارے میں عرض کرتا چلوں، یہ کتاب انگلش سے ترجمہ کی گئی ہے، انگلش سے ترجمہ کی گئی ہے. یہ جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے، ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ پہلے اس کتاب کے مندرجات دیکھیں، متن دیکھیں، ٹیکسٹ دیکھیں، اور لکھنے والے کون ہیں، ان کی اپنے رجحانات کیا ہیں، ان کی اپنی بلیفس کیا ہیں، ان کے، کیونکہ ویسٹ میں تو اسکالرشپ ہے، اس میں نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، ہر بندہ جو اپنے طور پہ کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے. لیکن ایک بائبل سوسائٹی کی طرف سے اس کتاب کی اشاعت ان پہ فرض بنتا تھا کہ اس کی پہلے مندرجات کو، متن کو، ٹیکسٹ کو اچھی طرح سے دیکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا اس کو شائع کرنا ہے یا نہیں ہے. اب جو کچھ کہا گیا ہے یا جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ بڑا ریڈیکیولس سا لگتا ہے، مضحکہ خیز سا لگتا ہے کہ ایک پہلے تو اتنی بڑی کوتاہی، غلطی جو بھی کہہ لیں، اور جس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اب سارے مدعے کو، وہ پہلے سے بھی زیادہ مضحکہ خیز لگ رہا ہے. یعنی کہ ہم ایک تماشا بن کے رہ گئے، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے بھی. جی ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ نے اس کی وضاحت کی کتاب کے بارے میں. ڈاکٹر اختر، میں آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ مسیحیوں میں، خاص طور پہ پاکستانی مسیحیوں میں، اس کتاب کے حوالے سے بہت بے چینی پائی جاتی ہے، یعنی بہت تکلیف میں ہیں ہم لوگ بھی اور باقی مسیحی بھی. تو ایک تو جیسا کہ یہ گمان ہے، میں نے کہیں سنا بھی ہے ایک ویڈیو میں، کہ وہ جو کتاب کے رائٹر ہیں اصل، جو انگریزی میں جو کتاب شائع ہوئی ہے، وہ سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں. تو یہ ذرا آپ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ یہ سیکولر اصل میں ہوتے کون ہیں، یہ کیا مطلب ہے ان کا؟ وائس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ آج کی گفتگو جو ہے یہ بہت لمبی اور بہت عمیق اور بہت معنی خیز ہو سکتی ہے. وقت کی پابندیوں میں رہتے ہوئے میں آپ کے سوالوں کا جواب بہت تھوڑے الفاظ میں دینے کی کوشش کروں گا. آپ کا یہ سوال کہ سیکولر کون ہے، دیکھیں سیکولر لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ دراصل انگریزی زبان کا لفظ ہے سیکولر، اور اس کو جکسٹا پوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ مقابل رکھا جاتا ہے ریلیجس کے. جو لوگ ریلیجس نہیں ہیں، جن کی کوئی ریلیجس کمٹمنٹس نہیں ہیں، جن کی کوئی مذہبی یا دینی کمٹمنٹس نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کسی مذہب یا الہامی کتاب کا پابند نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، اور وہ آزاد خیال ہیں. آزاد خیال ہونا اس لحاظ سے بری بات نہیں، لیکن یہاں پہ آزاد خیالی سے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عقیدے کے پابند نہیں ہیں. they are not part of any religion. تو جب ہم کہتے ہیں کہ سیکولر لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا وہ کرسچینٹی کے عقائد سے پابند نہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ بائبل سوسائٹی نے کوئی کتاب چھاپی ہے جس میں ایسا مواد شائع کیا گیا ہے جو سیکولر رائٹرز کی طرف سے ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابند نہیں اس بات کے کہ جو مسیحی عقائد ہیں وہ ان کو مد نظر رکھ کے اپنے مضامین لکھیں، یا اپنی آرگومنٹس جو ہیں وہ مسیحیت کی ترویج کے لیے یا اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے لکھیں. وہ سیکولر سکولرز ہیں. سیکولر سکولر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر عقیدے کی پابندی نہیں. ایک سیکنڈ، میں یہاں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. دیکھیں، آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ سیکولر لوگ جو ہیں ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ فرض کیا وہ سیکولر نہیں بھی ہیں، تو انہوں نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا تو وہ اگر سیکولر نہیں تو وہ مسیحی بھی نہیں ہے. جو مسیحیت پہ اعتراض کر رہے ہیں تو وہ مسیحی کیسے ہو گئے؟ تو پھر یقیناً وہ اگر مسیحی نہیں ہے تو پھر وہ سیکولر ہی ہے. جی سر، آگے چلیں. جی یہ سیکولر لوگ ہیں، اور میں اس میں ذرا تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں. اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں.
لیکن جب آپ کسی عقیدے کے ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں تو اس وقت وہاں پہ اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں. اب ذرا اس بات کو سننے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر میں کسی ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس ادارے کا مقصد ایک عقیدے کی ڈیفنس یا پروپوگیشن ہے، ایک عقیدے کی صداقت کو سنبھالنا ہے. ویسٹ میں ایک لفظ ہوتا ہے منسٹر. منسٹر کا لفظی مطلب ہے خادم. جب ویسٹ میں یا یورپ میں ہم منسٹر کہتے ہیں تو اس کا مطلب خادم ہے، اور جو حکومت کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں. پاکستان میں ہم جب منسٹر کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم وزیر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو ویسٹ میں ویسٹرن کنٹریز میں جب ہم چیئرمین ہوتے ہیں کسی چیز کے تو ہم اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں. چیئرمین آف بائبل سوسائٹی کا مطلب ہے ہم بائبل سوسائٹی کے خادم ہیں. جنرل سیکرٹری آف بائبل سوسائٹی کا مطلب ہے ہم بائبل سوسائٹی کے خادم ہیں. پاکستان میں لفظ خادم بڑا مذاق خیز ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بھی آپ عہدہ دے دیں اس کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیکیدار. ہاں جی، وہ جس کو آپ جنرل سیکرٹری بنا دیں، پریزیڈنٹ بنا دیں، چیئرمین بنا دیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے. یعنی کہ اب یہ میرا ٹھیکہ ہے کہ میں نے جو لکھنا ہے وہ سب نے ماننا ہے، اور جو میں نے لکھ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، اس کو میں ڈیفینڈ. آپ نے ابھی ابتدائیے میں بتایا تھا کہ یہ کیس 6 مہینے سے چل رہا ہے. میں اس کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں، یہ کیس 3 سال سے چل رہا ہے. جناب پادری شفیق کمل صاحب نے اس کا بارہا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 3 سال میں کئی بار کوشش کی ہے بائبل سوسائٹی کے عہدیداران سے ملنے کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. بس ٹھیک ہے، لکھ دیا ہے. اور جیسے بھی پروڈنٹ انجیلی صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر یہ ایڈیٹوریل بورڈ کا مسئلہ تھا تو وہ ایڈیٹوریل بورڈ کہاں ہے؟ دیکھیں، اس بات کا جواب دراصل نہ چیئرمین کو نہ جنرل سیکرٹری کو دینا چاہیے تھا. یہ ہے میٹر آف کانٹینٹ کہ جو چیز شائع ہوئی ہے اس کا متن کیا ہے، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، اس کو کس لحاظ سے پڑھا گیا، کس نے دیکھا. اور پھر چیئرمین صاحب کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس بڑے قابل لوگ ہیں، پی ایچ ڈی لوگ ہیں. بھائی پی ایچ ڈی لوگ تو ملحد بھی ہیں، پی ایچ ڈی لوگ تو رچرڈ ڈاکنز جیسے بھی لوگ ہیں. ہمیں پی ایچ ڈی سے کیا لینا دینا ہے؟ جو شخص میرے عقیدے پر پورا نہیں اترتا اس کی پی ایچ ڈی، اس کی ڈی ایس سی، اس کی ایم ڈی کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کیونکہ بائبل سوسائٹی کا بنیادی مقصد پی ایچ ڈی کی نعرے لگانے نہیں ہے، یا یہ نعرے لگانے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے عالم ہیں. ہمیں ان صداقتوں کو سمجھنا ہے جن صداقتوں کو گلیل کے ماہی گیروں نے سمجھا. ہمیں ان صداقتوں کو سمجھنا ہے جن صداقتوں کو مصول لینے والوں نے سمجھا. بات عقیدے کی ہے، بات علمیت کی نہیں ہے. ہم علمیت میں الجھ کر اور اپنی علمیت کے ڈنکے بجا بجا کر اگر ہم، اور میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنا یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں اپنے پاکستان کے مسیحیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ مسیحیت خطرے میں ہے. اس لیے کیونکہ مسیحیت کبھی خطرے میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. مسیحیت خداوند یسوع مسیح کا کردار اور خداوند یسوع مسیح کا نجات بخش پیغام ہے. مسیحیت خطرے میں نہیں ہے، نہ ہوگی. لیکن یہ مشکلات جو پیدا کی گئی ہیں یہ ان مسیحیوں کے لیے ہیں جو ایک غیر مسیحی سوسائٹی میں رہ کر اپنے عقیدے کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اپنے عقیدے پر قائم بھی رہتے ہیں. اور یہ وہ عام لوگ ہیں جو گاڑیوں میں نہیں ادھر ادھر جاتے، جو سائیکلوں پہ ہوتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے، اور یہ مشکلات ان کے لیے بڑی ہیں. یہ جو بڑے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، یہ ان کے معاملات نہیں ہیں. جی نعیم صاحب. جی 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 سر، شکریہ. ڈاکٹر پروڈنٹ، میں آپ کی طرف آؤں گا. ذرا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اصل میں
یہ جو ترجمہ ہوئی ہے کتاب، اس میں کیا لکھا ہے؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں یا کون سی لائنیں ایسی ہیں جن کا وعدہ انہوں نے زبانی کیا تھا کہ جی ہم وہ ہٹا دیں گے؟ تو ذرا بتائیں گے آپ ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ وہ کون سی لائنیں ہیں جو اس میں لکھی گئی ہیں جو قابل اعتراض ہیں؟ اس میں کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جو میرے پاس کچھ انفارمیشن پہنچی ہے، میں ان میں سے چند ایک دیکھتا ہوں، آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک صفحے پہ یوں لکھا ہوا ہے کہ بائبل مقدس کے حوالے سے یوں لکھا ہوا ہے کہ اسے حسب ضرورت کئی باتوں سے ہم آہنگ کیا گیا۔ حسب ضرورت، غور کریں، حسب ضرورت کئی باتوں سے ہم آہنگ کیا گیا اور بہت سا اضافی مواد شامل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اور صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اکثر منشی الفاظ، یہ مجھے پڑھنے میں تھوڑی دقت آ رہی ہے، چھوڑتے نہیں، مجھ سے یہ لائن نہیں پڑھی، میں اگلی لائن پڑھتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ یونانی عہد نامے کے متن کی تاریخ یہاں یوں بیان ہے کہ پہلی 3 صدی عیسوی کے دوران، صدیوں کے دوران منشیوں نے یونانی نئے عہد نامے میں تصرفات کیے، چینجز کیے۔ اس کے علاوہ یوں لکھا ہوا ہے کہ متی 6 باب 13 آیت میں یہ الفاظ تھے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، اور بعد میں دوسری اناجیل میں اس کو فرق طریقے سے لکھا گیا۔ ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ مسیحی ان تحریروں کو مقدس نوشتے ماننے لگے، یعنی کہ بعد میں تو نقلیں تیار کرتے ہوئے تصرفات یا تبدیلیاں کی گئیں اور آزادی سے ہوتی رہیں۔ یہ کچھ آگے یوں بھی لکھا ہوا ہے، اس عرصے کے دوران یہ غلطیاں، تبدیلیاں کیسے آئیں؟ دانستن یا ارادی تصرفات، تبدیلیاں۔ نئے عہد نامہ کی تحریروں کی نقلیں تیار کرتے ہوئے بعض نقل نویس متن میں تصرفات کر دیتے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ بعض تصرفات دانستہ یا ارادی ہوتے تھے تاکہ اسلوب بیان بہتر ہو جائے یا زبان قواعد گرامر کے مطابق ہو جائے۔ دوسرے دانستہ تصرفات اس لیے کیے گئے کہ ایک انجیل کے متن کو دوسری انجیل کے متن کے مطابق یا پولس کے ایک خط کے مندرجات کو اسی کے کسی دوسرے خط کے مندرجات کے مطابق بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، ان ساری باتوں کے جواب جو ہیں یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں، یہ ایسے اعتراضات مسیحیت پہ، اناجیل پہ بہت ہوتے رہے ہیں اور ان کے جواب دیے جاتے رہے ہیں۔ میں آپ کو اس چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، مرکز نے اگر ایک انجیل میں، سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس سے پہلے میں اس بات پہ آؤں، یہاں بات آئی ہے سیناپٹک گاسپلز پہ۔ سیناپٹک، یہ لفظ سیناپٹک 2 لفظوں سے بنا ہے۔ سن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے، یعنی کہ جیسے سنکرونائز کرنا، ٹوگیدر، اور آگے لفظ آ جاتا ہے اپٹک۔ اپٹک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جیسے آپٹیشینس یا گلاسز وغیرہ جو بناتے ہیں، آنکھوں کا علاج کرنے والے۔ تو یہ سیناپٹک کا مطلب ہے ایک ہی طرح سے دیکھنا، سینگ ٹوگیدر۔ اب متی، مرکز اور لوکا، ان کو 3 کو کہا جاتا ہے سیناپٹک گاسپلز۔ اب اس میں جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ڈھال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر غور کیا جائے تو مرکز نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے کسی کا نام لیے بغیر، یوحنا کا نام لیے بغیر ان کا ذکر کیا ہے، اور آگے جا کے لوکا اور متی کی انجیلوں میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو کہیں ایک نے کوئی چیز چھوڑی ہے تو دوسرے نے نام لکھ دیا ہے، کہیں ایک نے انفارمیشن کوئی تھوڑی کم دی ہے، کسی نے زیادہ دے دی ہے۔ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی واقعے کے دیکھنے والے 2-3 افراد ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں
ٹو رپورٹ اے اسٹوری فرام یور پوائنٹ آف ویو. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. متی نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہانی بیان کی, مرکز نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے, لوکا نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک میں یوں ہے تو دوسرے میں یوں کیوں ہے. اب لاجیکل بات ہے کہ اگر تینوں ایک ہی طرح سے لفظ بلفظ سٹوری لکھتے تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ بھی تینوں نے جیسے مل کے ایک ہی بیانیہ ترتیب دیا ہے. تو اگر ایک ہی بیانیہ ہونا تھا تو پھر 3 لکھنے کی کیا ضرورت تھی. یوحنا کی انجیل سیناپٹک نہیں ہے, وہ الگ ہے. تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, لمبی اس میں یعنی کہ علمی یہ ڈبیٹ ہے, اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا یا اس پہ بات نہیں کی جا سکتی یا ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سارے پوائنٹس, یہ ساری باتیں ذہن میں رکھے بغیر یہ ساری چیزیں شائع کر دی گئی ہیں. یہ جی بولیں. میں سر ایک عرض کرنا چاہوں گا. میں سوری آپ کو میں نے روکا ہے. بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں, بلکہ جو شروع میں آپ نے بتایا کہ اس کتاب میں کون کون سی چیزیں قابل اعتراض ہیں, جیسے کہ اس میں وہ جو مصنفین ہیں اصل کتاب کے, انگلش کتاب کے, وہ بتاتے ہیں کہ اس میں حسب ضرورت مواد جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے, اضافی مواد. پھر اس میں منشیوں نے بھی اپنی مرضی سے تصرفات کیے ہیں جو یونانی تھے. ایک جگہ وہ لائن آپ نے نہیں پڑھی تو وہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں شاید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ اناجیل لکھی گئی تو مسیح کے اصل الفاظ جو تھے وہ کسی کو نہیں معلوم تھے, کسی کے پاس نہیں تھے. تو میں ڈاکٹر اختر جی سر, میں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بائبل سوسائٹی ہے اس کا بیسک کام کیا ہے. وہ بائبل سوسائٹی مسیحیت کی ترویج اور ترقی کے لیے وجود میں آئی ہے, نہ کہ مخالفین مسیح کے پوائنٹ آف ویو کو یا نقطہ نظر کو آگے ان کی اشاعت کے لیے یا اس کو آگے لانے کے لیے. تو یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی کہ جن لوگوں نے مسیحیت کو ڈیفینڈ کرنا ہے, جن لوگوں نے مسیحیت کا دفاع کرنا ہے, وہی لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں. تو یہ بائبل سوسائٹی کے قیام کا مقصد کیا رہ گیا ہے, یا بائبل سوسائٹی کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. تو میں سر ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کتاب کی اشاعت کی ضرورت کیا تھی, اس کتاب کے ترجمہ کی ضرورت کیا تھی, اور جن لوگوں نے اس کتاب کو ترجمہ کیا اور پھر شائع کیا اور پھر اس پہ کسی قسم کی کوئی ندامت کا اظہار نہیں ہو رہا, کسی دکھ تکلیف کا اظہار نہیں ہو رہا. تو سر یہ کیا ایکچولی یہ بائبل سوسائٹی والے چاہتے کیا ہیں, یہ کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. سر یہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے متدبی کتاب مقدس. یہ لفظ متدبی ہی جو ہے یہ مشتق ہے متد سے, اور جو مشتق ہے تعداد سے. یعنی کہ ایک ایسی کتاب یا ایسی چیز, ایسی کتاب مقدس جو بہت ہی معتبر ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں, بہت سی تعداد میں چیزیں, ڈاکیومنٹس عالم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ لفظ متدبی ہی اتنا مشکل تو نہیں ہے کیونکہ اردو زبان میں ہے, اردو ڈکشنری میں ہے, لیکن یہ ہمارے مسیحی لوگوں کے عام استعمال کا لفظ نہیں ہے. چونکہ یہ نہیں ہے اس لیے اس کو متدبا کلام مقدس لکھا جاتا ہے. بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بائبل سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ بھی متدبا کلام مقدس کر کے لکھا گیا ہے, انگلش کے جو حروف ہیں. اب دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ علمیت. اچھا ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ. میں اگر آپ سے کہوں, ڈاکٹر پرورن آپ بھی سن رہے ہیں, کہ یہ متدبی ہی کا اگر میں آپ سے کہوں کہ آسان اردو میں کوئی اس کا متبادل لفظ تو آپ کے ذہن میں ہے تو کیا آئے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لفظ اتنا مجھے تو غیر معروف سا لفظ ہے,
اور ایک کتابوں کے ٹائٹل ایسے نہیں ہوتے، کتابوں کے ٹائٹل ہوتے ہیں جو کتاب کا ٹائٹل دیکھے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو اور دیکھے کہ یہ کتاب کیا ہے. یہاں تو اس کتاب کا ٹائٹل ہی اتنا مشکل ہے، اور مشکل اس کے معنی بھی، اور اوپر سے اس کا جو پروننسیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل. اتنا غیر معروف لفظ اور اس کی پروننسیشن کے جو خود بائبل سوسائٹی کے کرتا دھرتا ہے، جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خود بھی نہیں اس کو صحیح پروننس کر پاتے. اور اوپر سے جو جیسے ڈاکٹر اختر نے ابھی فرمایا کہ ان کی ویب سائٹ پہ جو انگلش میں اس کی رومانائز کر کے ٹائٹل لکھا گیا ہے، وہ بھی اس کو متدبہ ہی لکھا گیا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب پلیز آپ جاری رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی اچھا ذرا وہ میں نے سر ایک سوال کیا تھا کہ اس لفظ کا جو متدبے ہی اگر آسان اردو میں اس کو لکھنا چاہیں ہم تو کیا لکھیں گے؟ اس کا ہوگا قابل اعتماد یا معتبر. لفظ جیسے میں جی قابل اعتماد معتبر جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ لفظ مشتق ہے عدد سے، تعداد سے، نمبرز، جس کے بارے میں بہت سے ایسے وسیلے ہیں، ایسے ذرائع ہیں جو اس کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں. تو ایک چیز جو قابل اعتماد ہے، ایک ایسی بائبل مقدس جو معتبر ہے، اور ہم مسیحی تو کہتے ہیں کہ لاسانی ہے کیونکہ اس میں الہام شامل ہے، خداوند یسوع مسیح کی باتیں، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں. کیا آپ نے کبھی ایسی کوئی کتابیں دیکھی ہیں جو ہم نیوٹن کا ذکر کرتے ہیں، نیوٹن کی کتابوں کی ترویج کے لیے یا نیوٹن کی کتابوں کی صداقت کو قائم رکھنے کے لیے کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے، صرف ان کو ریکارڈ میں رکھ لیا گیا ہے، ان کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر لیا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ کلام مقدس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترویج کی جائے. اور جو میں بات بڑے زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ بائبل سوسائٹی کے چیئرمین کا یا جنرل سیکرٹری کا یا اکاؤنٹنٹ ان چیف کا نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ایڈیٹوریل بورڈ کا ہے، وہ لوگ جو اس کے ایڈیٹر ہیں. اگر وہ عالم ہے مختلف زبانوں کے تو یہ اچھی بات ہے، ان کا عالم ہونا ضروری ہے، لیکن ان کا مسیحی عقیدے پر قائم رہنا اور قائم ہونا اس سے بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ جہاں پہ ان کی علمیت کی کمی ہے، خدا کے فضل سے پاک روح ان کی وہ کمی پوری کر سکتی ہے. لیکن جہاں پہ عقیدے میں سکم ہے، جہاں کے ان کے دل میں وہ عقیدہ ہے ہی نہیں، تو پھر علمیت ان کو مزید الجھا دے گی. مجھے یہ سارا واقعہ سن کر بہت دکھ ہوا ہے کہ یہ کہا گیا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی لوگ ہیں، ہمارے پاس عالم ہیں، یہ ہے وہ ہے. بات کرنے کی یہ تھی کہ ہمارے پاس ایسے راسخ العقیدہ ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبرز ہیں جو مسیحیت کے عقیدے کے مطابق جو چیز نہیں ہے اس کو فوراً پکڑیں گے، اس پر بحث ہوگی کہ اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اس طرح سے تو کل کوئی اور کیسے سمجھے گا. یہ بات نہیں ہوئی. دیکھیں، اور دوسری بات، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس میں سے وہ چیزیں نکال دیں گے، حذف کر دیں گے. تو انہوں نے اعتراف تو کر لیا ہے کہ یہ مجرمانہ غفلت ہوئی ہے. دیکھیں، اب یہ کہہ دینا کہ گردنیں اڑا دو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ ہی مسیحیت کا یہ شیوا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی چھوٹی سی غلطی تھی، یہ بھی بالکل غلط بات ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیز شائع کی جاتی ہے تو اس اشاعت کی نوعیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک اخبار ہے، وہ 24 گھنٹے کے اندر تیار ہوتا ہے، اور پھر اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایک اور اخبار تیار ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس میں اگر کوئی ایسی غلطی رہ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ بڑے ٹائم پریشر میں
چیز پیدا کی جا رہی ہے. لیکن اگر ایک مقالہ، تحقیقی مقالہ شائع کیا جاتا ہے اور اس میں ایسی غلطیاں رہ جاتی ہیں تو پھر اس عالم کا، مقالہ نویس کا علم اور اس کی نیت اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ متدبے ہی کلام مقدس جو کتاب چھپی ہے اس کے اوپر کوئی ٹائم پریشر نہیں تھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے فنڈنگ آئی ہے انہوں نے کوئی ٹائم پریشر ڈالا ہو کہ یہ بیچ میں مضمون شائع ہوں تاکہ جو باہر کے اسکالر ہیں وہ کہہ سکے جی ہمارے مضامین جو ہے وہ بائبل سوسائٹی نے بھی چھاپے ہیں اور ان کی اتنی زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی لغو باتیں ہوتی ہیں اسکالرز اپنا نام بنانے کے لیے کہ میرے مضامین اتنی زبانوں میں شائع ہوئے ہیں. اس طرح کا پریشر ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی ٹائم پریشر تو نہیں تھا. اس کتاب کو روکا جا سکتا تھا، اس کتاب کی ادارت کی جا سکتی تھی. بلکہ یہاں پہ ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، دیکھیں آپ نے بھی ایک رسالے کی ادارت کی ہے، میں نے بھی چلو ادارت تھوڑی بہت کی ہے. پروڈنٹ صاحب ابھی بائبل ٹریکٹس کا ترجمہ کرتے ہیں امریکہ میں، تو میرا خیال ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا کمٹمنٹ ہے، بے شک وہ ٹریکٹس ہیں لیکن بات تو شاید کی ہو رہی ہے. جی نہیں سر. جی سر، میں یہی بات جو میں کر رہا تھا کہ یہ اس کتاب کا ترجمہ یہ کسی اردو دان کی تخلیق بھی نہیں ہے. کسی اردو بولنے لکھنے والے نے بائبل مقدس پہ اعتراضات تو صدیوں سے ہوتے آ رہے ہیں اور ہمارے عالم جو ہیں یا ہمارے ادارے جو ہیں یہ ان کا جواب دیتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. تو یہ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں یہ انہی کی کتاب چھاپ کر، اور بائبل سوسائٹی جو کہ پورے مسیحوں کی ایک سوسائٹی ہے، ایک تنظیم ہے جو بائبل چھاپتی ہے، جتنا مالک وہاں پہ بیٹھا ہوا سیکٹری ہے، جتنا مالک وہاں پہ بیٹھا ہوا چیئرمین ہے یا بورڈ کے ممبر ہیں، اتنا ہی میں ہوں، اتنے ہی آپ ہیں. تو یہ کس طرح میرے عقیدے کے خلاف؟ تو اس کا مطلب ہے یہ آپ اپنے آپ مسیحی عقیدے سے باہر ہو گئے، آپ اس قسم کی کتابیں یا اس قسم کی چیزیں چھاپ رہے ہو. تو سر میرا سوال یہ ہے، سر پروڈنٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس کتاب کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو کیوں انہوں نے، ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کر کے تو اس کو شائع کیا اور پھر لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ جناب اب ہماری شاید بڑھ گئی ہے. آپ تو جناب ایک یہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، آپ چندوں سے چلتے ہیں، آپ کا کام بائبل کی ترویج ہے، بائبل کو مفت لوگوں تک آپ پہنچاتے ہیں. آپ نے کس طرح یہ بات کہہ دی کہ ہماری کتاب کی جو فروخت ہے وہ بڑھ گئی ہے؟ تو آپ کیا کاروبار کر رہے ہیں بائبل سوسائٹی میں بیٹھ کے؟ جی پروڈنٹ صاحب. نعیم صاحب، سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جیسے ڈاکٹر اختر نے ابھی فرمایا کہ کتاب کا جو آپ نے پوچھا کہ اس کا آسان لفظوں میں کیا معنی ہے ٹائٹل کا، جی تو انہوں نے کہا کہ معتبر ہونا، یعنی کہ اتھینٹک ہونا، قابل اعتماد ہونا. لیکن ایک دلچسپ پہلو دیکھیں اس ساری صورتحال کا کہ ٹائٹل کتاب کا یہ کہہ رہا ہے کہ کلام مقدس کا معتبر ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹائٹل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کا جو متن ہے یا ٹیکسٹ ہے یا مواد ہے اس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کلام مقدس کیا ہے، معتبر ہے، اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. ہاں، لیکن کتاب کے اندر جو مواد ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے ٹائٹل کے ساتھ. ٹائٹل یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ کتاب کا ٹائٹل یہ ہے کہ جو کلام مقدس ہے وہ معتبر ہے، لیکن جو کتاب کے اندر مواد ہے وہ ٹوٹلی کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. یعنی کہ ابھی یہاں میرے سامنے جو کچھ لائنیں ہیں کتاب میں سے، متی کی انجیل کے حوالے سے لکھا ہے کہ متی میں کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے دعائے ربانی میں، لیکن لوکا میں یوں لکھا گیا ہے. اب ہر چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ نہیں کی گئی خاص طور پہ اس صورتحال میں. اب متی نے جب انجیل لکھی تو متی ٹیکس کلیکٹر تھا، محصول لینے والا تھا. اس کے ذہن میں جو ٹرمنالوجی تھی وہ پیسے کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، فائنانسز کے حوالے سے.
اس نے اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل دیکھیں تو انہوں نے متی رسول نے جب دعائے ربانی میں لکھا ہے تو دعائے ربانی میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ یوں ہیں کہ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض معاف کر. لیکن اگر آپ اسی بات کو لوکا میں پڑھیں تو لوکا کی انجیل لکھنے والا چونکہ وہ ٹیکس کلیکٹر نہیں ہے, اس کا فائنانسز کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس نے لکھا ہے اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں. اب دیکھیں لفظ گناہ اور قرض دار, لیکن متی ٹیکس کلیکٹر ہونے کی, مسئول لینے والے کے حوالے سے اس نے لفظ قرض لکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے پیغام میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں, پیغام سیم ہیں, لیکن ایک نے اپنے نقطہ نظر سے اپنی ٹرمینالوجی کے حوالے سے ایک لفظ لکھا ہے, دوسرے نے دوسرا لکھا ہے. اب اس کو ایک ایشو پکڑ کے بنا لینا اور کہ یہ دیکھیں یہاں اس نے تو یہ لکھا ہے, اس نے تو یہ لکھا ہے, پیغام دونوں کا سیم ہے, میسج سیم ہے, تھیم سیم ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی باریک بینی سے ان پہ بحث کی گئی ہے, ان پہ لکھا گیا ہے اور بہت سی اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن یہاں جو کام بائبل سوسائٹی نے کیا ہے, ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اس کتاب کو شائع کرنے سے پہلے اس کے جو کانٹینٹس ہے, متن ہے, ٹیکسٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کرتے اور پھر یہ دیکھتے کہ ہم پاکستان میں ہیں اور اس کے جو مضمرات ہیں, اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ کیا ہوں گے. ہم اپنے ایمان کو یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کسٹوڈین, انگلش کا لفظ ہے کسٹوڈین, بائبل سوسائٹی کسٹوڈین ہے, محافظ ہے ایمان کے حوالے سے جو کتابیں وہ شائع کرتے ہیں مسیحی عقیدے کے حوالے سے. لیکن یہاں یا تو وہ تسلیم کریں کہ کوتاہی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اس طرف تو ذرا بھی اندیا نہیں دیا. ان کی جو پریس کانفرنس یا جو بھی انہوں نے اپنی میٹنگ کی اس میں قطعاً اظہار ندامت یا اس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ تک نہیں کیا کہ یہ ایک غلطی ہے, کوتاہی ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. جی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ یہ غلطی ہے نہ یہ کوتاہی ہے, یہ کچھ دیدہ دانستہ طور پہ اس کتاب کی مسیحوں کو قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اور یہ مخالف مسیح لوگ جو ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی جس کو بائبل سوسائٹی نے ترجمہ کر کے تو ایک ہمارے عقیدے کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ متی کے الفاظ یہ ہیں اور لوکا کے الفاظ یہ ہیں, تو جناب یہ دونوں ہستیاں جو ہے یہ مسیح خداوند کے شاگرد ہیں, اور دونوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اپنی, متی نے اور لوکا نے, تو انہوں نے مل کے بیٹھ کے تھوڑا لکھی ہیں, انہوں نے اپنے طور پہ لکھی ہے, انہوں نے اپنے طور پہ لکھی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں کے الفاظ ایک ہوں؟ یہ واقعات تو دونوں ایک ہی بتا رہے ہیں نا, تو الفاظ میں اگر آگا پیچھے, لیکن پھر بھی سر یہ تو ٹھیک ہے, ہم اس کی چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, ہم تو اس کتاب کی بات کر رہے ہیں جس سے بے چینی مسیحوں میں بڑھی, اور خاص طور پہ اس رویے کی بات کر رہے ہیں جس رویے کا مظاہرہ بائبل سوسائٹی کے کرتا دھرتاؤں نے کیا اپنے یوٹیوب میسیجز میں, اور ان کے چہرے پہ میں سمجھتا ہوں نہ یہ غلطی ہے نہ یہ کوتاہی ہے, یہ گناہ ہے, اور اس کے لیے انہوں نے کوئی ان کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اختر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم وہ ذمہ داری کی اصلیت کو بھول کر اس کے ساتھ آنے والا جو پمپ اینڈ شو ہے ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے. اور جیسے ابھی آپ اس بات کا اشارہ دے رہے تھے, پروڈنٹ صاحب نے کہا ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے, یہ جرم ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہے یہ پاکستان میں
مسیحی اور ہندوستان میں اور جہاں کہیں بھی اردو بولی جاتی ہے، یہ ایک طرح سے اب ریفرنس بن جائے گا ان کے لیے. اس کو جتنا مرضی ہم ڈیفینڈ کریں چونکہ وہ بائبل سوسائٹی کی طرف سے چھاپا گیا. لیکن مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات، جب خداوند یسوع مسیح کو پلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ بڑی عجیب بات ہے. میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر یوحنا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے میں پڑھوں گا. یہ اس بات کو ہمیں تھوڑا سا ان کانٹیکسٹ کر دے گی. پلاطوس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یہ پلاطوس خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہے. پلاطوس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے. پلاطوس نے اس سے کہا حق کیا ہے؟ What is the truth؟ سچائی کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ پرسونیفیکیشن تھی ٹروتھ کی، حقانیت کی، جو ایک شخصی شکل تھی، وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے حق کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سائنسدان کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں سائنسدان کون ہے، یا کسی صدر کو سامنے کھڑا کر کے کہ صدر کیا ہے، وہ کہتے میں صدر ہوں. دیکھیں بعض چیزیں اتنی obvious ہوتی ہیں کہ ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ بات پلاطوس کو نظر آ رہی تھی کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ حقانیت ہے، لیکن پھر بھی اس نے پوچھا. اور اس کی اگلی آیت میں لکھا اور اس نے باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. تو he knew that there was something very special about this man. خداوند یسوع مسیح ایک بڑی خاص شخصیت تھی اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کو مخاطب کر رہا ہوں. پھر اگلے آیت میں لکھا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن یہودیوں نے کہا نہیں ہم برابا کو چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ. بعض اوقات حقائق اور حقیقت اور حق ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے کسی مصلحت کی طرح سے ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہوتے. دیکھیں بائبل سوسائٹی کے عہدے داران جو ہے وہ اس کتاب کا صحیح تلفظ نہیں بیان کر سکتے. پھر انہوں نے کہا جی شفیق صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی نہیں. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. یہ ایڈیٹوریل بورڈ نے لکھ دی، اس کو ٹائپ کر دیا کسی کمپیوٹر ٹائپ سیٹ نے، بھیج دی گئی، خوبصورت دیدہ زیب سرے ورک لگ گیا اوپر، کتاب بن گئی، اس کو سائن کر کر کے دینے. کتابیں چھاپنا اور ایڈیٹوریل کمیٹیز پہ ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یو آر ڈیفینڈرز آف دا فیتھ، آپ کسٹوڈین ہیں ہمارے ایمان کے. لیکن اگر آپ سے یہ کوتاہی، دیکھیں میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ جب کوئی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے دنیا کے بڑے لیڈروں سے، ٹھیک ہے، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات ندامت میں ریزائن دے دیتے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر پروڈنٹ آپ کچھ اختتامی طور پہ کچھ کہنا چاہیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں اس پروگرام کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے نعیم صاحب، یہ جگہ جگہ پہ کچھ ہائی لائٹڈ جو لائنز ہیں جو شیئر کی گئی ہیں انٹرنیٹ پہ سب کے ساتھ، اس میں ایک چیز بار بار میری نظر سے گزرتی ہے کہ حسب ضرورت کتاب مقدس کے مدرجات میں، ٹیکسٹ میں، متن میں چینجز کیے گئے. اب حسب ضرورت سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں اگر اس کو فیئرلی دیکھا جائے تو یہ ہر انجیل جو ہے، چاروں اناجیل جو ہیں، متی کی انجیل کے سامعین جو اس کے آڈینس ہیں وہ فرق ہے. لوکا نے جب انجیل لکھی تو اس نے ایک خاص آڈینس کو
مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نقطہ نظر سے جو واقعات تھے ان کو بیان کیا، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام واقعات کی ترتیب وار جانچ پڑتال کر کے یہ لکھا، شروع میں انہوں نے لکھا ہے. تو یہ کہنا کہ حسب ضرورت، یہ بڑی ناانصافی اور کم علمی اور بہت ہی افسوسناک بات ہے اس کو یوں بیان کرنا. کیونکہ اگر 4 انجیلیں ہیں، 4 اناجیل ہیں، تو چاروں لکھنے والے الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ یہ لکھ رہے تھے. انہوں نے مل کے نہیں کوئی چیز کریٹ کی. اگر مل کے کریٹ کی ہوتی تو یقیناً ایک ہی بات سب نے کی ہوتی. ایک ہی لیکن الفاظ یہاں ہوتے. ہاں، جی اور پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سب نے تو ایک ہی بات لکھی ہے، تو پھر 4 اناجیل ہونے کی کیا ضرورت تھی. بڑی مضحک اگر فضول سی بات لگتی ہے. اب متی نے لکھی تو جو واقعات ان کی نظر میں گزرے، جیسے انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے، پوائنٹ آف ویو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا نظریہ کیا ہے. پوائنٹ آف ویو کا مطلب کس اینگل سے آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. جیسے ایک حادثہ ہوتا ہے، اس کے جو وہاں عینی گواہ ہوتے ہیں، چشمدید گواہ ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے نقطہ نظر سے اپنے بیانیے کے مطابق اس کا ذکر کرتا ہے. یہاں بھی یہی ہوا ہے. اس کو یہ کہنا کہ حسب ضرورت اس میں تبدیلیاں کی گئی. اگر متی نے لکھا تو یہودیوں کے لیے لکھا ہے، لوکا نے لکھا ہے تو جینٹائلز کے لیے، غیر اقوام کے لیے لکھا ہے. تو ان کے آڈینس کون تھے، ان کی زبان کیا تھی. جیسے میں نے کہا کہ متی مصول لینے والا تھا، اس لیے اس کے اگر دیکھیں انجیل میں تو پیسے کے حوالے سے، سکوں کے حوالے سے بہت ساری ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. جی جی لوکا جی آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر پروڈنٹ. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چار مختلف لوگ ہیں، ایک واقعے کو چاروں اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، نہ کہ پہلے آپس میں صلاح کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں. پھر تو بالکل ایک ہی زبان ہوتی. لیکن متی، لوکا، مرکز، یہ سارے لوگ اپنے اس واقعے کو اپنے اپنے حساب سے لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا. جی. اور نعیم صاحب ایک بہت امپورٹنٹ بات اس سے پہلے کہ وہ رہ جائے، اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا گیا اس کتاب میں کہ خدا یسوع مسیح کے اپنے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی احمقانہ اور اتنی فضول بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کے اپنے الفاظ کیوں نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو بائبل ہے اردو کی ہے، کنگ جیمز ورژن انگلش کی ہے. خدا یسوع مسیح کے الفاظ جو ہے یا آرامی میں ہو سکتے یا عبرانی میں ہو سکتے تھے. تو جس کو خدا یسوع مسیح کے اوریجنل الفاظ چاہیے وہ آرامی بائبل پڑھ لے، عبرانی بائبل پڑھ لے، یونانی پڑھ لے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے اپنے الفاظ نہیں. اپنے الفاظ تو ان کی اپنی الفاظ جو ان کی اپنی لینگویج تھی اس میں وہ بائبل پڑھو تو مل جائیں گے. اگر یونانی سے ترجمہ کیا گیا ہے اردو بائبل کا یا تمام زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، تو اگر آپ اوریجنل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یونانی، تو پھر یونانی پڑھ لو، یونانی کا ترجمہ دیکھ لو. اگر خدا یسوع مسیح کے الفاظ چاہیے تو آرامی میں سے دیکھ لو. کیوں نہیں ہے خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہمارے پاس؟ بالکل ہیں. اور دیکھیں یہ بالکل ایک فضول بات ہے. اب مسیح خداوند کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو کیا کوئی کہے یہ مسیح کے الفاظ نہیں ہے؟ تو بھائی یہ مسیح نے نہیں کہا تو کیا یہ ہیرودیس نے کہا ہے یا پینتوس پلاطوس نے کہا ہے؟ یہ مسیح نے ہی کہا ہے. یہ کس قسم کے چکروں میں تم ڈال رہے ہو مسیحی قوم کو؟ اور کون لوگ ہو تم؟ اپنے عقیدے کا، ایمان کا اقرار کرو دوبارہ سے. کون ہو تم؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں جذباتی ہو کے، یہ جہاں میرے ایمان کا معاملہ آئے گا تو یہ ہر بندہ اسی طرح بات کرے گا. ہاں تو یہ نعیم صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر بندہ بات کرے گا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ نعیم صاحب کون ہوتے ہیں، یہ پروڈنٹ کون ہے، ڈاکٹر اختر کون ہے، یہ باتیں اٹھانے والے، تو ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا ایمان ہے. ہم ہی ہیں. ہم بائبل سوسائٹی اگر وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے تو ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں. ہم اپنے ایمان کے حوالے سے سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں حق ہے اس پہ بات کرنے کا. تو باقی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ، تو یہ جو اناجیل میں خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کس کے الفاظ، یہ تو بہت ہی عجیب اور بڑی ہی غیر منطقی سی بات ہے. اس کا کیا تک بنتا ہے؟ مسیح کے الفاظ کیا اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تھے جو آپ کہیں گے ہاں یہ مسیح بول رہا ہے؟ اور دیکھیں نعیم صاحب خدا یسوع مسیح جو ہے ان کے بارے میں تو کیا کہا جاتا ہے کہ the word became flesh. وہ تو مسیح کے الفاظ کیا، مسیح تو خود چلتے پھرتے خدا کا کلام تھے، کلام مجسم ہوا، وہ تو کلام تھے.
وہ انسان نہیں تو خدا کا کلام تھے, کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. وہ نہ صرف ان کے الفاظ, وہ تو ورڈ آف گاڈ خود تھے. تو یہ ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ ان کے الفاظ نہیں ہیں, ان کے الفاظ کی بات کرتے ہو, وہ تو خود کلام خدا مجسم تھے, ان کا تو وجود ہی کلام تھا, خدا کا کلام تھا. تو یہ جو لوگ بڑے بڑے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں کے ڈاکٹر ہیں, ان کی کیا تھیالوجی ہے اور کیا ان کی ڈاکٹرنل اسٹڈی ہے. اور پھر یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں, میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا, یہ میٹنگز ہوئی ہیں, ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے مشترکہ ایک میٹنگ کی ہے, اس پہ آپ دیکھیں ان میں کیا باتیں کی, ایک دوسرے کی تعریفیں کی ہیں, یہ بڑے عالم ہیں, یہ ان پہ یہ بڑے عالم, وہ اس کی تعریف کر رہا ہے, وہ اس کی تعریف کر رہا ہے, یہ بڑے ڈاکٹر ہیں, محترم ہیں, قابل احترام ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ ساری فضول باتیں ہیں, کیونکہ جو واقعہ ہو چکا ہے اس کی طرف بات کرو, کہ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کے بارے بات کرو کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا. اور نعیم صاحب, کتابوں کو اگر کوئی کہے کہ میں عدالت میں لے کے جاؤں گا, مقدمہ ہوگا, یہ کتابوں کو عدالت میں نہیں لے کے جایا جاتا. اب یہ کتاب لکھی گئی ہے, اس کا جواب بھی کتاب سے دیا جائے گا. ایک علمی بحث ہے, اس کا جواب علمی بحث سے دیا جائے گا. اس میں کوئی پرسنل باتیں نہیں ہیں کہ جیسے وہ میں کامنٹس نیچے پڑھ رہا تھا جب یہ میٹنگ ہوئی ہے, تو کامنٹس نیچے اس سے بھی مذائقہ خیز ہیں کہ صلح ہو گئی ہے, ہر چیز صلح صفائی سے ہوئی ہے, پریز دا لارڈ, آمین, ہیلیلویا. یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ بالکل آؤٹ آف پلیس لگتی ہیں, کیونکہ مسئلہ انسانوں کا نہیں, مسئلہ یہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ ایک نہایت ہی سینسٹیو ڈاکٹرینل ایشو اٹھایا گیا ہے. اس کا جواب اب کیا؟ اس کا جواب نہ ایک پارٹی دے سکتے نہ دوسری, اس کا جواب نہ کوئی عدالت میں اس کو لے جایا جا سکتا ہے, اس کا جواب علمیہ سے دیا جائے گا. ایک علمی بحث چھڑی گئی ہے, علمی اعتراضات کیے گئے ہیں, اٹیک کیا گیا ہے, اس کا کاؤنٹر اٹیک بھی علمی طور پہ ہی کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ اگر کوئی غیر قوم اعتراض کرے تو اس کا جواب تو مسیحی دیں گے, اس کا جواب بائبل سوسائٹی کو دینا چاہیے تھا. جس کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, یہ اس کتاب کا جواب دیتے, تو یہ تو بات بنتی. اب جب سر میرے والد صاحب کوئی کتاب لکھتے ہیں میری والدہ کے خلاف, تو کیا میں لکھ کے اس کا جواب دوں گا؟ یہ تو بالکل آپ کی رائے بڑی محترم ہے, آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کتاب تو اس وقت لکھی جائے گی نا جیسے بے شمار صدیوں سے اعتراضات ہوتے آ رہے ہیں, اور اس کے جوابات بھی آتے رہے ہیں مسیحیوں کی طرف سے. تو جب مسیحی ہی اٹھ کے اعتراض کرے گا تو اس کا کتاب لکھنے سے, جواب دینے سے جو ڈیمیج پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گیا. ڈاکٹر اختر صاحب, آپ آخری بات کریں کہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں, آپ نے فرمایا, پروڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ بات بالکل سچ ہے, اور سٹیک ہولڈرز ہم اس لیے ہیں کیونکہ یہ بات ہمارے عقیدے کی ہے. جہاں تک سیکولر اسکالرشپ کا تعلق ہے, بار بار وہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی لوگ ہیں, بڑے عالم ہیں, یہ ہے وہ ہے. دیکھیں, یورپ میں عجیب و غریب ریسرچ ہوتی رہتی ہے. ایک ریسرچ میری نگاہ سے گزری اور وہ پی ایچ ڈی ڈیسرٹیشن تھی کسی کی, مجھے اب یونیورسٹی اور اس شخص کا نام یاد نہیں, لیکن بہرحال اس ڈیسرٹیشن کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا, what Christian churches can learn from Hollywood. کہ کرسچن چرچز ہالی ووڈ سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اب یہ ریسرچ ہے اس پی ایچ ڈی لیول کی, اس پہ وہ جو تھیسس لکھا گیا اس پہ پی ایچ ڈی بھی مل گئی کسی شخص کو. اب وہ دنیا میں یہ بتاتا پھرے گا کہ کرسچینٹی ہالی ووڈ سے کیا سیکھ سکتی ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم جو کہ کسٹوڈین ہے ٹروتھ کے, بائبل مقدس سے بڑھ کر سچائی اور بائبل مقدس سے بڑھ کر صداقتوں کا ذخیرہ کوئی نہیں ہے, ہم ہالی ووڈ جیسے فضول ادارے سے کیا سیکھیں گے؟ کچھ نہیں سیکھ سکتے. لیکن ریسرچ ہے, اس پہ ریسرچ پہ پی ایچ ڈی بھی ہوگی. یہ سیکولر اسکالرشپ ہے. میں سر میری بات ایک منٹ, میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سیکولر اسکالرشپ کو ہی معیار بنا لیں تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم مسیحی نہیں رہے,
ہم بھٹک گئے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا ہم خادم نہیں رہے, ہم ٹھیکیدار بن گئے ہیں, کیونکہ ہم نے دنیا کے پیمانوں پہ, دنیا کے معیاروں پہ اپنی علمیت کو لے کے آنا ہے, which is total and utter nonsense. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک علم ایسا بھی ہے جس کو علم کہنا ہی غلط ہے, یہ اس علم میں شامل ہوتا ہے. جی جی شکریہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عالمی سطح پر بہت مدت سے جو مسیحی ملکوں میں بھی غیر تو غیر ہیں, اپنے بھی جو چاہتے ہیں کہ مسیحیت کو برباد کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے, یہ اسی مہم کا ایک حصہ ہے جو یہ ہوا ہے. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہاں پہ یہ اپنے معززین سے, بائبل سوسائٹی کے معززین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتاب جس کا ترجمہ کیا گیا ہے, اس کی ضرورت کیا تھی, اس بات کا جواب دیا جائے. یہ آپ نے کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کتاب کا ترجمہ کر کے شائع کیا, اس بات کا جواب دیا جائے. اور جو اور آپ نے اس کتاب کو واپس لینے کی تاریخ کیوں نہیں دی, اس بات کا جواب دیا جائے. اور آپ جو ویڈیو میں پیغامات میں خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ ہماری اشاعت بڑھ گئی ہے, ہماری کتاب زیادہ بک رہی ہے, یا اس طرح کی باتیں بیٹھ کے کرتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے. اور آخر میں جناب لیاقت قیصر, آپ بہت محترم اور معزز ہیں, آپ ہمارے عالم ہیں اور آپ کی بہت اور عزت اور احترام ہے. آپ پلیز برائے کرم اس بات کو محسوس کریں, اس کتاب سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں اور اس کتاب سے علیحدہ ہو جائیں, اس عہدے سے علیحدہ ہو جائیں. اگر آپ نے مسیح اور مسیحوں کی نظر میں سرخرو ہونا ہے, آگے آپ کی مرضی. اور اینتھنی لیمویل صاحب, آپ کے کیلیبر کا آدمی جب اتنی بڑی غلطی کرتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر اختر نے بھی کہا, تو آپ کو اخلاقی طور پہ اس سیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے. باقی ناظرین, امید ہے آپ اس پروگرام پہ غور کریں گے, آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. آج کے پروگرام پہ بس اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ.